अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। एक तरफ ईद से पहले तकरीबन 6 माह पहले गज़ा पर इसराइल की बमबारी और कत्लेआम, जहां अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 70,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और दुनिया में इस पर एक मुजरिमाना सकूत तारी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कौम जो कि मुसलसल सियासी, मुआशी, समाजी अदम इस्तेकाम है जान का शिकार है। इन हालात में ये ईद उल फितर हम कहाँ देखते हैं और किस तरह इसको मनाया जा सकता है, क्या इस पर पैगाम हो सकता है, बात करने के लिए हमारे साथ इस खुसूसी नशिस्त में शामिल हैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में हर दिल अजीज़ समझे जाने वाले और इंतहाई काबिल एहतराम मौलाना तारिक जमील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अगर हम गज़ा से ही आगाज़ करें, कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियों में तो इतनी तवील जंग गज़ा में नहीं हुई। हर 4-5 साल के बाद सूरत हाल इस तरह की बनती रही है, लेकिन वो चंद दिनों पर मुहित होती थी और चंद सौ अफराद मुतासर होते थे। ये 1 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो गए हैं, कुल जिसकी आबादी 20 लाख के लगभग है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला के दो कानून हैं, एक गैर मुस्लिम के बारे और एक मुस्लिम के बारे। गैर मुस्लिम के लिए है ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदा वजअलतु लहू मालन ममदूदा व बनीन शुहूदा व महदतु लहू तमहीदा। ज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उलिन निअमति व महहिलहुम क़लीला। ऐसी कई आयात हैं, मैंने सिर्फ 3 आयात जी। आपके सामने पेश की कि अल्लाह अपने नबी को तसल्ली देते हुए फरमाते हैं कि आप इनको मौज मस्ती करने दें। ये दुनिया में ज़हरतल हयात दुनिया, ये दुनिया की कुछ रौनक है जो हमने इनको दी है। जब ये मेरे पास आएंगे तो फिर इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह की पकड़ कितनी शदीद है। काफिर के लिए ढील है दुनिया में, क्योंकि यही उनकी जन्नत है और यही उनकी लज्जत है। तो मौत के बाद इनके लिए कुछ नहीं। लैस लहुम फिल आखिरत इल्ला अन्नार, आगे इनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं है। मुसलमान के लिए अल्लाह ताला का कानून दूसरा है, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इन्हें छोटे छोटे अज़ाब देंगे, बड़ा अज़ाब नहीं देंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये मरने से पहले पहले तौबा कर लें। तो उम्मत पर जो मुख्तलिफ़ हालात आते हैं वो इनकी तहारत के लिए होते हैं, इनके गुनाहों की सफाई के लिए होते हैं। और बेगुनाह कत्ल उनकी बख्शिश की मोहर लगा देता है। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत पर आखिरत में बड़ा अज़ाब कोई नहीं, इनकी सज़ा दुनिया ही में है कत्ल व गारत। चंगेज़ ख़ान ने 2 करोड़ मुसलमान ज़बह कर दिए। तैमूर कमबख्त मुसलमान था, लेकिन मुसलमान हो के उस कमबख्त ने अपने दादे की रवायत को ज़िंदा किया और 2 करोड़ मुसलमान ज़बह कर दिए। थोड़े से उसमें होंगे गैर मुस्लिम। तो इस तरह जो आफ़ात आती हैं ये इनके गुनाहों की सफाई के लिए होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको एक दोस्त मेरे कनाडा में रहते हैं जी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ख्वाब देखा कि जितने गज़ा के शुहदा बच्चे हैं अच्छा। वो ऊपर आसमान में तैर रहे हैं और अल्लाह ताला के नबी उनके साथ हैं। और जब वो सारे बच्चे
اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ان کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں. تو دیکھنے میں خوفناک کربلا سے بڑا خوفناک واقعہ کیا کیا ہوگا ہو سکتا ہے؟ کہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل اس طرح ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں ہوئی. اور ابھی صرف 51 سال ہوئے تھے اللہ کے نبی کو فوت ہوئے. باتوں میں کچھ 61 صدیاں گزر گئی ہوتی، قوم بھول جاتی، امت تو تھا. پھر تو تھا 61 ہجری اور آپ 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو 50 سال بھی نہیں گزرے کہ آپ کی نسل کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا. تو اب ان کے لیے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے گناہوں کی سزا ہے، سزا دی. وہ جنت کے وارث ہستیاں تھیں. تو اس طرح مسلمانوں پر جو تکلیف آتی ہے عام طور پر وہ ان کی نافرمانیوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور غیر مسلم کو جو اللہ چھوٹ دیتا ہے وہ ان کو یہیں ان کی لذتیں پوری کروا دیتا ہے اور آگے پھر وہ ہمیشہ کے لیے آگ ہے. تو مولانا صاحب بڑی خوبصورت آپ نے اس کی تشریح فرمائی، بہت خوبصورت. لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہوں اس دور میں اگر ظلم ہو رہا ہو اس طرح کا اور مسلمان طاقتیں ہوں، 56 اسلامی ملک ہوں، ایک سے بڑھ کر ایک ترم خان ملک ہو، کسی کے پاس تیل کی دولت، کسی کے پاس کوئی اور دولت، اور وہ کچھ نہ کر پائیں، اس پہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها. ایک زمانہ آنے والا ہے جب قومیں تمہیں اس طرح تقسیم کریں گی جیسے کھانے کے پیالے پر کھانا تقسیم ہوتا ہے. عرب میں دستور ہے سب اکٹھے کھاتے ہیں بڑے بڑے تھالوں میں. اب بھی وہ دستور ہے کہ ان کو بڑے تھال ہوتے ہیں، تھال ہوتے ہیں، اس میں سارے اکٹھے آؤ بھائی تعال تعال. تو کہا تمہارے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے اس وقت؟ تو آپ نے فرمایا لا بل انتم یومئذ الکثیر، تم بہت زیادہ ہو گئے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہو گئے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا. آپ نے کہا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. ایک تو منظر کشی ہماری ہی لگ رہی ہے. اس لیے تو یہ حدیث یاد آئی. یہ تو ہمارے ہی نقشہ بیان ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا رعب پڑ جاتا ہے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا. تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے دیوانے بن جاؤ گے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت کو تم برا سمجھنے لگ جاؤ گے، موت سے تمہیں ڈر لگنے لگ جائے گا. جب شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے کہ ہم تم سب کے سر کاٹ دیں گے، تو وہ آگے ہنس پڑے. اب الموت تخوفنی، تو مجھے موت سے ڈر آتا ہے. کیا تو بات، مجھے موت سے ڈرا. کیا بات. تو اب ہم تو کوئی موت کی بات بھی ہو تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنی نہیں جاتی. بہت خوبصورت.
بہت خوبصورت بیان ماشاءاللہ. دونوں باتیں آپ نے بہت خوبصورت. ایک تشریح آپ نے کر دی کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، اور اس وقت دنیا کی ایک چوتھائی ممالک مسلمان ممالک ہیں. ایک چوتھائی، اتنی بڑی طاقت ہے، اور اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں کہ شاید کسی کا تخت نہ ہل جائے، کسی کا کوئی اور کو بندر کا بند نہ ہو جائے، کسی کا کوئی کاروبار نہ ٹھپ ہو جائے. ایک وقفہ یہاں پہ آپ کی اجازت سے، اور بریک کے بعد آ کے پاکستان کے حالات کیا ہیں ان پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. عید الفطر کی خوشیاں آپ کو مبارک. خصوصی نشست مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب، عید سے چند دن پہلے ایک بہت بڑا بھونچال پاکستانی سیاست میں اور موجودہ حالات میں آیا، جب ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا اپنی سپریم کورٹ کو، پاکستان کے قاضی القضات کو، اور اس میں کہا گیا کہ فیصلوں پر اثر انداز ہوا جا رہا ہے. ایک جج کے گھر میں کیمرے لگا دیے گئے، ایک جج کے عزیز کو اغوا کر لیا گیا، کسی پر تشدد کیا گیا. جج تو خدا کے بعد زمین پہ سب سے بڑا اور اللہ کا ہی دیا ہوا وصف جو انسان کے پاس عدل کی صورت میں ہے. یہ جس ملک میں عدل اور اس کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص اگر اتنے دباؤ کا شکار ہو جائے تو یہ کہاں جائے گا سماج؟ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور کہ کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے. یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی. باقی جتنے گناہ ہیں بے شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے. لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، یہیں سے کام شروع ہو دنیا جاتا سے ہی. دنیا سے شروع ہو جاتا. تو مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے. ظالم کے لیے کیا تسلی کیا ہے؟ تسلی؟ فرعون، یزید، ہاں، ابن زیاد. زیاد. وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں، جو ظلم کریں گے جو یا ظلم ہیں. کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ان کا حشر کن کے ساتھ ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا جب تم پر زیادتیاں ہوں گی، مدینے والوں سے کہا، تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے. تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ ان کا جی کیا؟ کہا صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، سارا پورا کروا دوں گا. کیا بات. تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے. یہ جو بھی ایک ظلم، اور صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ایک فسطائیت کا ایک ماحول جدھر سے آیا. کوئی جج ہی نہیں، اب تو ایک جج رہ گیا تھا، اگر وہ جج بھی بول پڑا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو چلے سیاستدان، صحافی، کچھ اور طبقے، وہ تو ہر دور میں کہتے رہے تھے. 6 جج ایک ہی زبان سے کہہ اٹھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. امیر بھائی، ظالم بڑا قابل رحم ہے. جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے. ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے. کیا بات. ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، ظالم ایک برادری ہے. اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں. بہت خوب، بہت. مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے. اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو. حجاج
ظلم کی ایک انتہا کا علامت، نام تھا، علامت تھی۔ ٹھیک ہے۔ روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کو معدے کا کینسر ہوا، اور اس کے اندر اللہ نے سردی ڈال دی، تو اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کے یہ بال جلنے لگ جاتے تھے، اور پھر بھی وہ ایسے ایسے ٹھٹھرتا رہتا تھا، ایسے ایسے ٹھٹھرتا تھا، ایسے صرف ظالم ہونے کی وجہ سے۔ صرف ظالم ہونے کو۔ اور حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو دھاگے سے باندھ کر اسے کہا اسے نگل لو، تو اس نے نگلا، اس کے معدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آہستہ 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 اسے باہر نکالا، تو پورے گوشت کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا تھا، جسم میں کیڑے، معدے میں کیڑے پڑ کیڑے گئے۔ پڑ گئے تھے۔ ایسی عبرت کی موت تو ہو، وہ جو 10 سپاروں کی رات بھر شب بھر تلاوت تھی، وہ سب اللہ نے قبول نہیں کی، صرف ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کی وجہ سے۔ آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو بنو امیہ میں عبد الملک کے بھتیجے تھے، عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ عبد الملک، عبدالعزیز دونوں بھائی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عبد الملک اور حجاج، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جہنم کی آگ میں، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اور وجہ کیا بنی تھی؟ دونوں کا ظلم۔ تو یہ جو ایک عرصے سے، گزشتہ تقریباً 2 سال سے، خیر ہر دور میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ 2 سال سے جس طرح ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگا دیا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، بغیر سزا کے کئی مہینے سے لوگ گرفتار اور جیلوں میں، چادر و چار دیواری، چھاپے، صرف ایک ہی کے اوپر سارے الزامات اور اسی کا رگڑا، باقی سب کی کھلی چھوٹ، یہ کس زمرے میں ہے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری عورتیں نہیں، عورت دنیا میں کافر ہو یا مسلم ہو، وہ قابل احترام ہے۔ عورت کو اللہ نے احترام دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر، پتلا بنا کر چھوڑ دیا، اور وہ کتنے عرصے تک سوکھتا رہا ننگا، پھر اس میں روح ڈالی اور پھر لباس پہنایا۔ لیکن جب حوا کو پیدا کیا تو ان کا پتلا ساتھ نہیں بنایا، حالانکہ دونوں ڈال دیتے۔ فرشتوں کو تو نہ عورت سے غرض ہے نہ مرد سے غرض، لیکن ان کا ننگا پتلا بھی نہیں بنایا۔ پیدا کرتے وقت سب پر نیند طاری کر دی، حالانکہ کوئی دیکھنے والا اس وقت، اور تو انسان تھا کوئی نہیں، دیکھنے والا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کو سلا دیا، آنکھ کھلی تو بازو میں عورت بیٹھی ہوئی ہے پورے فل ڈریس میں۔ تو یہ عورت کی عزت اور احترام اس کی اس صنف کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے، چاہے وہ مسلم کی ہے اور چاہے وہ کافر کی ہے۔ تو ہمیں تسلی ملتی ہے نبی کے گھر سے۔ نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، تو فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں گی، تو ہماری مستورات تو بہت بعد کے دور کی ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا، تو کیا گھاٹے کی چیز ہے۔ کچھ لوگ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک جواز یہ بھی دیتے ہیں کہ جی پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا، تو اس دفعہ بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ ہوتا رہے، یہ کیا، یہ جواز؟ مطلب ایسا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، سبحان اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک دن تک کے لیے میں نے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے،
اور حواس باختہ ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی، افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے۔ یہ تو پورا قرآن نے تصویر کھینچ۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، جو میرے وعدے ہیں رسولوں سے، نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ تو قابل رحم لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ مرتے ہی ان کے ساتھ تباہی کا سامان شروع ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دفن کرنا اگر وہ عذاب دیکھ لو گے تو تم اپنے مردے کو دفن قبر کے کرنا سپرد نہیں کرو گے۔ چھوڑ دو گے۔ مولانا صاحب، ایک تو وہ شخصیت ہو سکتی ہے کہ جو ظلم کر رہی ہو، لیکن جو لوگ ظلم کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں یا ظلم کا جواز پیش کریں، میں اگر بطور صحافی آج ظلم کا حامی ہو جاؤں، آپ ایک عالم دین اگر بطور ایک عالم دین اگر آپ ظلم کا جواز پیش کریں، کوئی دانشور اگر، کوئی وکیل، کوئی جج، کوئی اور اگر وہ ظلم کی دلیل پیش کرنا شروع کر دے، آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید نے قتل حسین کا حکم نہیں دیا تھا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ کوفے والوں کو کنٹرول کرو، ریٹ اسٹیبلش کرو اسٹیٹ کی ہماری۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، لیکن وہ ان کے قتل پہ راضی ہوا۔ اس نے ابن زیاد کو سزا نہیں دی، اس نے شمر کو سزا نہیں دی، تو وہ شامل تو نہیں ہے، لیکن اس حمایت میں آج تک لعنت پڑ رہی ہے، پڑھ رہی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی پڑے گی وہ لعنت۔ تو جو حمایت کرتا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہوتا۔ ایک وقفہ یہاں پہ آپ کی اجازت سے، اور بریک کے بعد آ کے کچھ اور پاکستانی جو صورتحال اس وقت درپیش ہے قوم کو، اس پہ مولانا صاحب کی رائے حاصل کریں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عید الفطر کی خصوصی نشست مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ بہت ساری شخصیات ہیں جن پر عید کے موقع پر بات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے خوبصورت، سب سے جامع گفتگو، سب سے بامقصد گفتگو اگر کسی سے ہو سکتی تھی تو وہ مولانا صاحب تھے، اسی لیے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ مولانا صاحب، امانت میں خیانت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں لیکن دو کی امید نہیں رکھتا۔ ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں ہوگا۔ خائن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے امید ظاہر کی۔ جنگ خندق میں ایک شہید لائے گئے، تو نبی کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، شہید ہیں، تو سب صحابہ نے آپس میں کہا بھی مبارک ہو اس کو جنت۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں، اس کے گلے میں آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، مال غنیمت سے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، بددیانتی کی تھی، وہ چادر آگ بن کر اس کے گلے میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو خیانت پر تو کوئی چیز کام نہیں آئی۔ تو یہ جو 8 فروری اور 9 فروری 8 کا الیکشن، اور پھر 9 فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوئے اور صبح بس مر کے ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ مرنا تو سب نے ہے نا، مرنا تو سب نے ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا، اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل ہو۔ 40 دن بعد 50 دن بعد مر گیا وہ۔
تو کہنے لگا تمہیں کیسے قتل کروں، اس سے پوچھ رہا ہے. پوچھ رہا ہے. تو فرمانے لگے جیسا تمہیں آخرت میں قتل ہونا پسند ہے ویسے تو مجھے قتل کر دے، جیسے تو مجھے قتل کرے گا ویسے تجھے وہاں قتل کیا جائے گا، تو جو تجھے پسند ہے وہ کر لے. ہاں. تو جیسا کوئی ظلم کر رہا ہے ویسا آگے اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی ہو اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت. ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پلے رہے گا. زبردست خیانت. اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، نہیں ریاستیں. چلے، نہیں چلے. تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا. اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے. بادشاہی اللہ کی ہے. للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوۃ للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک. یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا. بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی تو مولانا صاحب، ہم نے باہر تو بورڈ یہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے، اور اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، وہ ایک 5 سال کی مشق ہے. لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ راتوں کچھ اور ہو جاتا ہے. جمہوریت تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والے سمجھدار ہوں. ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام کھیل ہے. اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا. غبن ہو جائے رائے. اللہ ہے نا. ہاں. اللہ بھی تو ہے نا. اللہ کے سامنے کیس رکھ دیں. آخر میں چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا. تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں اور جن مقدمات کا، اب تو وہ سزا یافتہ ہیں، اب تو وہ ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوں گی؟ دیکھیں رات کتنی لمبی ہو جائے نا صبح ضرور ہوتی. یہ اللہ کا نظام. جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے. تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی. ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے. موسیٰ پیدا ہو کے ہی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا. گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل. نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا. ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں. نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے. بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پیشاب کر رہا ہوتا. ہماری قوم
میں چونکہ خیانت وہ چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے، ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی، دکھ بھی ہوا۔ تو وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے، تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، جی تو اس کو آم دیتا ہے، تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آم اس کا چنا ہوا، اس نے شاپر میں نہیں ڈالا۔ جو ایک عام پہ بھی اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو یا اپنے اصولوں کو اگر کمپرومائز کر جائے انسان، تو جیسے آپ نے کہا نیچے سے لے کے اوپر حکمرانوں تک۔ عید کے لیے میرا ایک پیغام جی ہے کہ آپس کی نفرتوں کو بھلا دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اختلاف رائے اور چیز ہے اور نفرت اور غصہ یہ اور چیز ہے۔ تو اختلاف تو اس کائنات کی فطرت ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس پہ لڑائی کے اور نفرت کی آگ بھڑکانا یہ بہت بہت نامناسب ہے، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہو، چاہے وہ سیاسی بنیاد پر ہو، چاہے وہ کاروباری بنیاد پر ہو۔ اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں۔ بہت خوب، بہت خوبصورت۔ میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ جس پیغام کی ضرورت ہو سکتی تھی، جتنی پولرائز سوسائٹی ہو چکی ہوئی ہے اور نفرت، بغض، کدورت ایک دوسرے کے خلاف، میرا خیال اس سے بہتر کوئی اور پیغام عید الفطر کی مناسبت سے نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بھی مولانا صاحب کی زبان سے۔ اس پر ایک حدیث سنا، جی جی آپ نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی نماز۔ آپ نے فرمایا نماز اچھی چیز ہے، وحسنۃ وما ہی بہا، وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا الجہاد، جہاد۔ آپ نے کہا حسن وما ہوا بہی، جہاد بھی بڑا عمل ہے، اور جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں۔ انہوں نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ پھر ان کا حج، آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہی، حج بھی بڑا اچھا ہے لیکن جو میرے دل میں ہے وہ نہیں۔ تو پھر وہ عاجز ہو کر کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا۔ میرا خیال ہے یہی پیغام ہے سب سے اہم جو مولانا صاحب نے دیا اس عید پر۔ اس سے خوبصورت پیغام اور وہ بھی مولانا صاحب کی زبان سے اور بہتر نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت پاکستانی معاشرہ، پاکستانی سماج، اس کو محبت کی ضرورت ہے، تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔